बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। यकसा निसाब तालीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे यकसा निज़ाम तालीम की, जो हुकूमत ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। जब से हुकूमत आई ये शोर मचाया जा रहा था कि पूरे पाकिस्तान में सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। गरीब के बच्चे का क्या कसूर है कि वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम हासिल ना कर सके, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ है तो उसका क्या कसूर है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमरा हैं, अमीर घराने के लोग हैं, वो इससे कुछ नाला हैं या इससे नाराज़ हैं या इससे इत्तफाक नहीं करते। उनका ये कहना है कि चूँकि हम एक अच्छी तालीम अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा निसाब तालीम दे सकते हैं, अच्छी ट्यूशन्स ले सकते हैं, अच्छी बुक्स ख़रीद सकते हैं, या हम घर में बच्चों को होमवर्क करके तैयार करके इतना रेडी करके स्कूल में एडमिशन करवाते हैं कि अब उस बच्चे को ज़ीरो से स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि गरीब का बच्चा वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब शख्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब वो क्लास में जाता है तो उसको बिल्कुल ज़ीरो से ABC से स्टार्ट करना है। तो क्या ये उमरा के बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं है? ये इख्तलाफ राय है। यही कुछ वजूहात हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इससे एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनके ज़ाती मफादात इन्वॉल्व हैं या वजूहात कुछ और हैं? जबकि सिंध हुकूमत ने फ़िलहाल इनकार कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या इनमें इनकी भी कोई ख़ास वजूहात हैं या अपोजिशन का काम सिर्फ़ और सिर्फ अपोज़ करना होता है, जिसकी वजह से इसको डिनाई किया जा रहा है। दीगर कंट्रीज़ को देखेंगे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में क्या यकसा निसाब तालीम की जो पॉलिसी है वो राइज है, उससे वो किस तरह फ़वाइद उठा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में इस वक्त इस स्टेज पर ये नाफिजुल अमल कर दिया जाए तो क्या नकाइस, क्या मामलात सामने आ सकें, इन तमाम चीज़ों से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। ज्वाइन किए हैं प्रोग्राम में हमें कोऑर्डिनेटर यूथ विंग पंजाब नवीद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जबकि इनके साथ बैठी हैं शाजिया यासीन, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जबकि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ शाह, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा इस हवाले से कि चूँकि आप माहिर तालीम भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी देख रहे हैं, आपका की गहरी निगाह इन हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल जो हैं वो इस हवाले से क्यों डिनाई कर रही हैं? एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, क्या वजूहात हैं, क्या नकाइस हैं कि जो अगर निसाब तालीम सबके लिए सेम स्टैंडर्ड हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है जी, 2 अगस्त 2021 को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप लिया गया एजुकेशन सेक्टर में। इट्स टू अर्ली बट फॉर पाकिस्तान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में फरमाया कि दुनिया भर में यकसा निज़ाम तालीम जो है वो मौजूद है। UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, आपके पास जापान, जितनी बड़ी आप कंट्रीज ले लें, आपने या तो आप फॉलोअर स्ट्रेटजी अपनाते हैं या तो आप लीडरशिप लीड स्ट्रेटजी करते अपनाते हैं। हैं। बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वी हैव टू फॉलो स्ट्रेटजी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो PM साहब का विजन है, अल्लाह करे ये इसी तरीके से रहे और वो साबित कदम रहे। इट्स अ वेरी गुड स्टेप जो उन्होंने अभी उठाया, और अल्लाह करे ये आगे चलने वाले सालों में इस पे अमल दरामद जारी रहे और ये आगे चले। जस्ट टू बिगिन विद, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ओनली 3 सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, सोशल स्टडीज है। और ये उन्होंने लॉन्च किया उर्दू मीडियम में, जो कि हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज में। नेशनलिज्म इज नेवर अ बैड स्ट्रेटजी। नेशनलिज्म बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और नेशनलिज्म के लिहाज से देखा जाए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लॉन्च करने से जो हमारी अच्छी एबिलिटीज हैं उनको प्रमोट करना चाहा। ये एक जो जो हम समझते हैं कि एक सा तालीम निज़ाम होना चाहिए, तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शादी, आपने फरमाया कि अभी जिस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं तो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में और गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा, तो एक डिफरेंस नजर आता है ना। आपको हमेशा स्टैंडर्ड्स मीट अप करनी होती है, हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है, लोअर ऐसे ही। स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करना होता। तो बिल्कुल ठीक है, वो उस एंगल से अगर हम जाके देखें, दैट इज अनदर पॉइंट। वो उसके लिए जो विजन है PM का, वो बहुत अच्छा है। हमें उस डायरेक्शन में आगे चलना पड़ेगा, चलेंगे। टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, इंटेलेक्ट इन्वेस्ट होगा, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से करिकुलम को अपने डिवाइस कर सकेंगे।
اور ہم آگے لے کے ڈاکٹر چل صاحب سکیں یہ جو کہ بتائیے گا اس وقت جو یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، کیا اس وقت ہمارا سسٹم جس مشکل وقت سے، آل دو کہ 70 سال سے ہمارا یہ ملک، ہماری یہ سیاسیات، جمہوریت مشکل وقت سے گزرتی آ رہی ہے، لیکن اس وقت جو نازک وقت ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے، خاص طور پر فائنینشیل اکنامیکل جو پرابلمس چل رہی ہیں، ایک یہ نئی پالیسی لے کے آ جانا ٹرائل بیسس پر، کیا یہ، اور کووڈ کا بھی ٹائم چل رہا ہے، تو کیا یہ اس وقت کوئی غلط فیصلہ ہے، کوئی جذباتی فیصلہ ہے؟ کیا پریکٹیکلی نقائص موجود ہیں؟ پاسبل ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن؟ شاہ جی اٹس نیور ٹو لیٹ اسٹریٹجی جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا. ون نیشن ون ویژن ون کریکولم از اے ویری گڈ آئیڈیا. اور جیسے میں نے کہا اس کو اگر ہم اچھے پازیٹیولی لے کے چلیں تو ہم ساروں کو اس میں ایفرٹ کرنی چاہیے اس کو آگے بڑھانے میں، نہ کہ اس کو روکنے میں. اور آگے بڑھانا کیا، جس طرح میں نے پہلے بولا کہ آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز دیکھیں گے تو آپ یا تو فالوورز ہو سکتے ہیں یا لیڈرز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے لیڈرز کو آلریڈی دیکھ لیا، وہ ون کریکولم کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور ان کے لیے اچھا ہے. اب ڈفرنس کہاں پر آتا ہے؟ ڈفرنس بہت امپورٹنٹ ہے. ڈفرنس آتا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر میں. گورنمنٹ میں تو آلریڈی چیزیں اردو میڈیم چل رہی ہیں. ہاں جب بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے، ایشوز آتے ہیں، ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہی، وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اور ان چیلنجز کو ریزالو کرنا ہی تو ایک میٹر آف سکسیس ہے. وہی تو میٹر آف پرائڈ ہے. اگر آپ چیلنجز نہیں لیں گے، جب آپ اونچی اڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آپ چیلنجز نہیں ایکسیپٹ کریں گے، جو چل رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اب پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں کیوں ان کو پرابلم آ رہی ہے؟ ان کو پرابلم نیچرلی ہے، وہ آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے بچوں کو پڑھاتے رہے انگلش میں. آپ کا جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، نو ڈاؤٹ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس ٹائم پہ. پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم بہت اچھے اچھے نام ہیں ادھر الحمدللہ، وہ گورنمنٹ سے بہت آگے ہیں. جیسے آپ پرائیویٹ کا بچہ 5th کلاس کا بچہ لے لیں تو گورنمنٹ کا میرے خیال ہے میٹرک کا بچہ لے لیں، وہ 5th والے کی نالج میٹرک سے بہت زیادہ ہوگی. اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ کا پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی اپنی جیب سے پیسہ، پیرنٹس جو ہے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں پھینکتا. وہ گورنمنٹ میں تو چلے فری کا چل رہا ہے، کم پیسوں میں چل رہا ہے، وہ صحیح ہے. پرائیویٹ میں آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. تو وہ پروف یہی ہے کہ آپ اس کو اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں، خالی لاد نہیں رہے ہیں، نالج سے بھر رہے ہیں، نالج اس کو امپارٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارا نالج کی بیس کے اوپر وہ بچہ آگے جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. ہاں یہ جو آپ کا اردو انگلش سائنس یہ ساری چیزیں جو 3 سبجیکٹس ان کے ہیں جو ابھی یہ لانچ کر رہے ہیں، ابھی فرسٹ ٹو کلاس 1 ٹو کلاس 5 تک انہوں نے جنرل نالج اور جو اسلامیات ہے اس کو انہوں نے اردو میں رکھا ہے. اور خالی یہ سختی نہیں کی انہوں نے کہ آپ نے اس کو اردو میں پڑھانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم ایس این سی کو ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ اپنے جو سبجیکٹس آپ پڑھانا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھائیں. اور وہ ایجوکیشن سسٹم کر رہا ہے. ابھی پرائیویٹ جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ان 3 سبجیکٹس کو ساتھ ایڈ کر کے وہ باقی اپنے سبجیکٹس ایز اٹ از کیری آن کر رہے ہیں، وچ از آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹریٹجی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جو سب جس ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی امپلیمنٹیشن چھوٹی کلاسز کی حد تک ہوا ہے، لیکن ان کو یہاں تک اجازت دے دی گئی ہے کہ جو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں، آپ کے اپنے سبجیکٹس ہیں وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. دا ریزن از کہ وہ جو چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ جو اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں، وہ جو ایٹماسفیئر دے رہے ہیں، وہ جو ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، وہ شاید پنجاب کے اسکول افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر یکساں نصاب تعلیم تو نہ ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب آپ کو اور سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام. میں تھوڑا سا ایک اس میں ایلیبریٹ کروں گا. یہ ایک ڈیبیٹ آج ہم 74 سال بیٹھ کے یکساں نصابی کی بات کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا قومی نصاب اتنے عرصے میں نہیں آ سکا. جبکہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہماری ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کا اپنا ایک کورس ہے، ایک نصاب ہے. وہاں ایکول لیول پہ بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماحول ملتا ہے. وہ ایک ماحول آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے. اب یہاں ہو کیا رہا ہے؟ دوڑ لگتی ہے. آپ مجھ سے 10 فٹ آگے ہیں، آپ سے آگے 10 فٹ ہے. مجھے پہنچنے میں ایک مرحلے میں دیری لگے گی. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتے، ہم پیرللی ایک سسٹم کو لے کے چلیں گے اور گریجولی انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے. پیرل پاسبل کیسے؟ جیسے آپ نے جیسے ابھی بات کی ہے، ہو کیا رہا ہے. اب آپ یہ 3 اسکیلس میں ہم اس چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں، ہمیں اس چیز میں کوئی ایشو نہیں تھا کہ یار یہ لانے کا مقصد کیا ہے.
لوگوں کو ذرا اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کوئی یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم نے ان کلاسز کو ڈویژن نہیں ہوتی، یہ الٹیمیٹلی ہونی ہے، نیچرل ہے، ایسا کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے ایک قوم کھڑی کرنی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے آپ کے اب میڈیم جتنے ہم تین اگر ڈسکس کریں تو ایجوکیشن سیکٹر میں اتنی بڑی ڈویژن ہے، ایک ہمارا اے سیکٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیں تو مڈل کلاس آ جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں لوور مڈل کلاس آ جاتے ہیں، کوئی ٹاٹ پہ بیٹھ کے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی کرسیوں میں پڑھ رہا ہے اور کوئی ایئر کنڈیشن میں پڑھ رہا ہے۔ تو احساس کمتری کا جو وہ ایک فیکٹر ہے، آپ یقین رکھیں انسان وہ لائف ٹائم ساتھ چلتا ہے، لائف ٹائم چلتا ہے، ساتھ چلتا ہے، صحیح ہے۔ تو قوموں کے اندر ایک لحاظ سے جسے ہم کہتے ہیں نا انگریڈینٹ ہونا چاہیے کہ یار ہماری جو قوم ہے ہم ساری برابری کے لیول پہ تھے، ہاں یہ مجھ سے ذہین ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت دی ہے، زیادہ ریسورسز اس کے پاس میرے جتنے تھے، تو وہ ریسورسز ایکول جب تک ڈویژن نہیں ہوگی، یہ احساس کمتری سے نکل کے نیشن کو بلڈ کرنے کا ایک پروسیجر ہے۔ اچھا، ٹیکنیکلی آپ نے بڑی اچھی بات کی، جہاں تک تو سمجھ آتی ہے بات کہ لیٹس سپوز اگر پنجاب کے تک امپلیمنٹیشن ہوا ہے، پنجاب کے اندر تمام سکولوں کو اتنا اکوپمنٹ دے دیا جائے، اتنا فرنیچر اور پورا ایٹماسفیئر بنا کر دے دیا، یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آل دو کہ تعلیم کے لیے ہمارا بجٹ بہت کم ہوتا ہے، چلیں یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بچہ گھر سے، چونکہ اس کا ماحول نہیں تھا گھر میں پڑھنے کا، غریب ایک افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنی چیزیں ایجوکیٹ کر کے جو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، وہ اتنا سمجھتا نہیں تھا، ایون آپ اس کو اے بی سی کہنے کے، اے بی سی اس نے ٹیچر نے آگے سکھانی ہے۔ ایک بچہ جو اپنے فورن جسے کہتے ہیں فورنرز، اس کے جو بہن بھائی ہیں یا اس کے ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس کے گھر میں ماحول ہے، اس کی انگلش تعلیم مطلب گھر میں بولی جاتی ہے، یا آئی ٹی ڈسکس ہوتی ہے، پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، پھر وہ یہاں پر آ کر اس کو سیم کریکولم کی وجہ سے اس کو کہا جائے کہ آپ کریں، تو وہ یہ ایک نا انسان کی زندگی کی جستجو ہوتی ہے۔ میری فیملی یا آپ کی فیملی، دیکھنے والی فیملی میں سے کسی ایک نے یہ ضرور جو ہے نا یہ دیوار گرائی ہوگی، اس کے بعد ایک جنریشن کھڑی ہوتی ہے، پھر اس سے بہتر سے بہتر سے بہتر بات کریں تو میرے فادر دیکھیں یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک دم تو کسی کو، اب میں ڈپرائیوڈ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، تو اب میں آپ کے مقابلے میں ایک دم تو نہیں آؤں گا، ایسے کے لیے مجھے پروسیس ٹائم چاہیے۔ آپ سے پہلے آپ کے والد یا میرے والد ایگزامپل کے طور پہ، انہوں نے مجھ سے شاید کم تعلیم حاصل کری کیونکہ سورسز کم تھے، پھر ان کے والد دیکھیں تو ان کے پاس سورسز کم تھے، اب جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھ رہی ہے تو الحمدللہ ایک چینج ضرور آ رہی ہے خاندانوں کے اندر۔ میں تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ یہ بڑا بیسک سوال ہے کہ یار ہم ایک دم ان کو کیسے برابر کر دیں گے۔ یہ قوم اگر آپ نے بلڈ کرنی ہے نا جناب، یہ 74 سال پرانی قوم کو آپ نے بلڈ کرنے کے لیے کم از کم میں سمجھتا ہوں تھوڑا ٹائم پیریڈ دیں، تاکہ انشاءاللہ ابھی چیز سٹارٹ ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے کہ میرے خیال سے ناقدین بھی اس کو پسند کریں کہ یار یہ ایک ایسا قومی نصاب آ جائے۔ پسند تو کوئی نہیں کرتا، سندھ حکومت نے ریفیوز کر دیا۔ دیکھیں سندھ حکومت سے میں بات کرتا ہوں اس پہ، آپ بات کمپلیٹ کیجئے اصل میں دیکھیں سر، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ذہنی غلامی جو ہے نا، غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں، ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے ابھی تک، پرابلم ہماری سب سے بڑی ہے۔ میں خود انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے بڑا کمپلیکس ہوتا ہے جب میری اردو اچھی نہیں ہوتی، میں لکھ نہیں سکتا اردو اچھی، میں پڑھ نہیں سکتا اچھی اردو، تو یہ میرا کمپلیکس ہو جاتا ہے مجھے اس سیکٹر میں آتے ہوئے۔ تو کیا ایک اردو میڈیم سے جو انگلش میڈیم میں آ رہا ہے اس کا اپنا ایک کمپلیکس ہے، یہ جو ہماری ایک لحاظ سے گریجویٹ ڈفرینسز ہیں، اس ڈفرینسز کو اگر ایک قومی نصاب کے اندر آ کے ہم حل کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک اس میں کور ایشو ہے جو بھائی نے بھی ٹچ کیا کہ یار یہ، بلکہ آپ ہی نے کیا کہ یار یہ کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور کیا گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے، یا دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنا حکومت کا کام تھا۔ حکومت نے جب سنگل نیشنل کریکولم میں آیا تو اس میں تمام فیڈرل انسٹیٹیوٹس کے مدارس کے لوگوں کو آن بورڈ کیا، اس کے بعد تمام یونیورسٹی کو لے کے اس کے ایک امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے 1-2 دن کا کام نہیں تھا، اس کے کافی ایک لحاظ سے سیشنز ہوئے، اسٹڈیز لی گئیں اور مختلف کنٹریز کی اسٹڈیز لی گئیں، ان سے ٹیلی کیا گیا، اور جب ٹیلی کیا گیا اس کے بعد 4 دن کی ایک کانفرنس ہیلڈ ہوئی، میرے خیال سے فروری میں، ہاں 11 فروری سے 14 فروری کے درمیان یہ کانفرنس ہیلڈ کی گئی، جس میں ڈسکشنز ہوئی، ہر بندے نے کویشچن ریز کیا، یہ آپ کیسے کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے کویشچن تھے کہ یار یہ کریں، لیکن آپ دیکھیں اس سے ایک ڈپرائیوڈ قوم جو ہماری ہم سمجھتے ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر میں تھی، وہ ہمارے مدارس کے بچے تھے۔ ہمیشہ یہ سمجھا گیا کہ یار یہ غریب کا بچہ ہے، یار یہ ایجوکیشن نہیں حاصل کرتا، اس کو مدرسے میں بھیجو، اس کو قرآن حفظ کرا دو، یار یہ 4 سال تو قرآن حفظ کرے گا، مولوی لگ جائے گا، اور یہ ایک کتنی ایک ہماری ایک میں کہتا ہوں چھوٹی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، جبکہ اسی اسلامی جو ہمارے مسلمان اس سے پہلے گزرے، بڑے بڑے ڈاکٹرز گزرے، بڑے بڑے کیمسٹ گزرے، بڑے بڑے، وہ کیا انگلش پڑھتے تھے، فارسی اور ان کی زبان ہوتی تھی، عربک ان کی زبان ہوتی تھی، زبان اپنی قوم سے، اب چین کی ایگزامپل آپ لے لیں، چینی جہاں بیٹھتا ہے اس کو انگلش بھی آتی ہے، لیکن وہ ساتھ اپنا لے کے بیٹھا ہوتا بندے کو کہتا ہے بولو، جب انٹرویو ختم ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ انگلش میں بات کرے گا۔ چائنا کی آپ نے ایگزامپل دی ہے اس والے سے، جو ہے نا چائنا کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں
وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے پریکٹیکلی، ہم چونکہ ڈیپینڈنٹ ہیں شاید بہت زیادہ فالوور ہیں ہم لیڈرشپ کی طرف فی الحال تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو لہٰذا ہمارے اور ان کے کلچر میں ان کی سوچ میں فرق ہے. ایک لیڈر کا انیشیٹو ہے نا، ایک لیڈر کی سوچ ہے. لیکن چلے پریکٹیکل چیز میں آپ سے بات کرتا ہوں. پریکٹیکلی آپ بتائیے گا محترمہ کہ ایک پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ کے بچے بھی ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی لوکیلٹی میں آگے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ سیم اسٹینڈرڈ میں پڑھنے جائیں گے، تو کیا آپ کے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہے پریکٹیکلی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ 100% میں اس بات سے متفق ہوں کہ نصاب تعلیم پورے ملک میں آج نہیں، آج سے بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا اور یہ ایک ہی ہونا چاہیے. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ کیا ایک غریب کا جو بچہ ہے تو کیا اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اچھے اسکول میں پڑھے یا اس کو ایک اچھی تعلیم دی جائے؟ اب ایک اگر جو بیکن میں پڑھ رہا ہے یا روٹس میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں، ایک ریڑھی والے کا بچہ ہے، ایک مزدور کا بچہ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اب گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا. تو گورنمنٹ اسکول کا اس وقت سچویشن جو موجودہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ نصاب میں ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں جو اکٹھے اگر دونوں سکولز کے بچوں کو بٹھایا جائے نا، ایک پرائیویٹ ایک طرف بیکن کا یا کسی بھی پرائیویٹ سکول کا بچہ ہے اور ایک سائڈ پہ گورنمنٹ سکول کے بچے کو بٹھایا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپس میں زیادہ دیر تک کوئی آپس میں ڈسکشن نہیں کر سکتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جو یہ ٹوٹلی اردو میڈیم ہے گورنمنٹ کا، یہاں پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کو ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے، اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. جیسے چودھری صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر کاشف صاحب نے بھی ابھی کہا کہ پوری دنیا میں نظام تعلیم یکساں ہے. یہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ تفریق ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کو گورنمنٹ اسکول میں اس کے بچے پڑھے. کیوں؟ کیا اس کے بچے کی غلطی ہے کہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ اس کو اچھی تعلیم، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے؟ یہ تو طے ہے اچھی تعلیم مہنگی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. نہیں، اچھی تعلیم مہنگی ہوگی، ظاہر ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا، اچھے ٹیچرز بھی اس کے لیے چاہیے، اچھی ٹیوشنز بھی چاہیے، اچھا سب سلیبس بھی ہوگا. بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول والے میکسیمم بہت اچھا اسکول ہے 20,000 30,000 ایک ٹیچر کو میکسیمم دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اس بات سے آپ ایگری کریں گے. گورنمنٹ اسکول والے مور دین 50,000 اسٹارٹنگ پے ہے. یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں کے ٹیچر کو اسپیشلی جس طرح پرائیویٹ اسکول والے جب اپوائنٹ کرتے ہیں ٹیچر، تو اس ٹائم مونٹیسری اسپیشلی جو 5ویں کلاس سے نیچے کی کلاسز ہیں، مونٹیسری کا جو کورس ہے ایک وہ ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر وہ ٹیچر نہیں رکھتے چھوٹی کلاسز کی. مونٹیسری کے کورس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک بچے کی بیس ہوتی ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بچہ ABC آ کے اسکول میں سیکھے گا، وہاں پہ ایک تو سٹارٹ ہوتا ہے پلے گروپ کا. ہمارے گورنمنٹ سکولز میں پلے گروپ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. نرسری ہوتی ہے، نرسری میں کیا ہے، A فار ایپل اور B فار بیٹ والا وہی آج سے جو ہم نے 20 سال 30 سال پہلے پڑھا ہے، اس بچے نے اسکول میں آ کے سیکھنا ہے، ایک بچہ گھر سے سیکھ کے آ رہا ہے. نہیں، میں یہ اسی چیز کی طرف میں آ رہی ہوں کہ یہ چیز اسکول میں بے شک سیکھنا ہے. پلے گروپ کا سٹارٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں اس میں گورنمنٹ کو لازمی پلے گروپ سے سٹارٹ لینا چاہیے. ٹیچرز پہ اس چیز کا ہے کہ مونٹیسری کا کورس کمپلسری کرایا جائے جو جونیئر کلاسز کی ہیں. اس کے علاوہ ہماری بلڈنگز گورنمنٹ اسکول کی بہت اچھی بلڈنگ، وہ تو میں یہ بات کہ اکوپمنٹ پورا دیا جائے اور بہتر کیا جائے، AC وغیرہ لگا دیجیے، اسٹینڈرڈ تو مینٹین کیا جا سکتا ہے. کمپیوٹر لیبس گورنمنٹ اسکول میں ہیں، سائنس لیب گورنمنٹ اسکولز میں ہے. کون سی فیسلٹی ہے جو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے جو پرائیویٹ اسکول میں ہے؟ پرائیویٹ اسکول میں کیا میکسیمم، ہاں جو ہم پے کر رہے ہیں 20,000 30,000 اگر ہم یا جتنے بھی پے کر رہے ہیں بیکن میں روٹس میں، کس چیز کے کہ ہمارے بچوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، AC لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کارپیٹڈ ہے. یہ فیسلٹی گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے. لیکن نظام تعلیم یکساں کرنا ایک الگ چیز ہے. نظام تعلیم ڈاکٹر صاحب یکساں ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے، اب تک بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو ہے وہ کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ان کے پرسنل مفادات ہیں کوئی فیسز کے حوالے سے، یا پھر پریکٹیکلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ، اس کلاس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واقعی زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ میرے خیال ہے ساری ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نا بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ ایجوکیشن کے اندر سسٹم کے اندر بہت ڈفرینسز ہیں. اس کے اندر بھی وہ جو نویسہ فرما رہے ہیں نا، وہ ادھر ان کے پاس بھی 3-4 کلاسز موجود ہیں. وہاں بھی لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، ہائی اپر کلاس بھی ہے. تو وہاں پہ آپ وہاں کا اپنا سسٹم دیکھیں گے تو ادھر بہت سارے ڈفرینسز ہوں گے.
ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کو فرق پڑے گا، اس سے اوور آل کے نہیں پڑے گا، کیونکہ عمرہ کے اسکولس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کم ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں، وہ چند لیٹس سے کہ 20% آف دا پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں پہ کیٹر فار ہو رہا ہے، باقی سارا وہ لوور اور اپر مڈل کلاس میں ہی ہے، وہ امیر عمرہ والا وہ ایک بہت اسمال سیگمنٹ ہے۔ جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے، اٹس اے ویری گڈ ٹاپک جس کو انیشیٹ کیا گیا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بات اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہم میڈیم کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جب بھی کوئی گنتی ہے وہ اسٹارٹ 0 سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے 1 2 3 4 پہ جاتی ہے۔ آپ جمپ کر سکتے ہیں اپنی ایبلٹیز کے لحاظ سے، جتنا آپ انویسٹ کریں گے ان پیپلز ڈیولپمنٹ، اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھیں چانسز اس ہوں میں گے کوئی کہ کوئی شک اچھی نہیں ہے چیز کہ جو ہے وہ آپ ٹیلنٹ جو ڈیولپ کر ہوتا ہے، سکیں۔ ذہانت جو ہوتی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں انسان نے جو بچے نے وہ اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے ایٹماسفیئر سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بچہ اپنا ہوم ورک کر کے سیکھے، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم، اسکول میں داخل ہونے سے پہلے پتہ ہے وزیر اعظم کون ہے، ہماری سیاست کیا ہے، ہمارے جرنیل کیا ہیں، ہمارے چیف جسٹس کون ہے، یا اس کی کوئی انگلش اس قدر امپرووڈ ہے اور وہ فوراً اس کا آنا جانا بڑا کامن سا ہے، تو پھر اس کو اگر ہم ABC پڑھانا شروع کر جائے، مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ غریب کے بچے کا حق نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں پھر ایک بچہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ خدا نہ خواستہ اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ یہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ تو ایک فطرت کا قانون ہے کہ کسی کا کسی طرح نصیب ہے، کسی کا کسی طرح ہے، No one can سونے کا change it. چمچ لے کے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ نظام تعلیم کو اگر اس طرح سے کر دیا جاتا، میری ذاتی رائے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو بیکن ہاؤس یا باقی بڑے سکول ہیں، چند ایک سکولوں کا نام ہے جس کو سٹینڈرڈ آپ کہتے ہیں، ان کی جو فیسز ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جاتا، ان کو بین کر، کیا اب خدا نہ خواستہ اس طرح یکساں نصاب تعلیم سے یہ جو اچھے سٹینڈرڈ سکول ہیں یہ وائنڈ اپ تو نہیں بیک اپ کر کے چلے تو نہیں جائیں گے، بند تو نہیں ہو جائے گا سارا سسٹم، پھر وہی پنجاب حکومت کا ایک نظام ہوگا وہ چلے گا؟ جناب سسٹم تو پریویل کرے گا یہ ساری جو ایجوکیشن سسٹم کا، کیونکہ ہمارا محور بیکن ہاؤس روٹس اور یہ سارے اچھے ہیڈ اسٹارٹ، یہ اچھے اسکولس ہیں ماشاءاللہ، ریناؤنڈ اسکولس ہیں، اور سب میں نے پہلے آپ کو بولا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی آپ کی جیب سے پیسے نکال کے نہیں کسی کو دے سکتا زبردستی کہ آپ پلیز مہربانی کریں آپ ان کو پیسے دے دیں اور اپنے بچے کو یہاں پہ بھیجیں۔ کیوں آپ بھیجتے ہیں وہاں پہ؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو وہاں پہ اچھی ایجوکیشن، اچھے اسٹینڈرڈز مل رہے ہیں۔ دیتے ہیں اینڈ یو ابھی کین جو ہم افورڈ، یس جی، جو افورڈ کر سکتا ہے وہی بھیج سکتا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ مرسیڈیز بینز اور آج بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں، وہ ہمیں نام نہیں لینا چاہیے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ جو نہیں کر سکتے وہ بیچارے آج بھی پرانی جو پاکستانی ٹرینڈڈ گاڑیاں وہ یوز کر رہے ہیں۔ سو اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ یور پاکٹ، اگر آپ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے تو پھر آپ اس لیول پہ جا کے سوچتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم بات کریں وہ ہے نصاب تعلیم کی۔ نصاب تعلیم سے یکساں ہونے سے کیا فرق پڑے گا اس ٹوٹل کلچر میں جو کہ کہلاتا ہے آپ کا پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم اور گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کو تو آپ کو پتا ہے کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ سارے دے آر ہیپی، کیونکہ وہ وہیں سے شروع ہوئے تھے، ان میں یہی چیزیں جو ادھر امپلیمنٹڈ ہیں تھوڑی سی اور بہتر ہو جائیں گی، تھوڑی اور زیادہ ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ سلیبس جو پہلے وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے اب کسی ایک جگہ سے اسٹینڈرڈ ہو کر آ رہا ہوگا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ آواز آپ کو آ رہی پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم سے، ان کو پرابلمس ہو رہی ہیں۔ مجھے اور آپ کو شاید پرابلم ہوگی کہ آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، یہ سارے لوگ کس طریقے سے ان کو کیسے کوپ اپ کریں گے۔ تو اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے۔ جسٹ ٹو بگن وتھ یہ ایک اچھا انٹروڈکشن ہے کہ آپ 3 سبجیکٹس اگر آپ ایڈ اپ کر لیتے ہیں، جس میں ابھی ہم نے 4th کی ابھی تک بات نہیں کی، دیٹ از قرآنک تعلیم، وہ ایک اور بہت اچھا ہے۔ میں تو چاہوں گا میرا بچہ کلاس 1 سے قرآن پڑھے، کیوں کلاس 6 سے جا کے قرآن پڑھے، لیکن میں پھر ابھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو بچے میرے کلاس 6 اور 7 میں ہیں، وہ اگر قرآن ابھی انہوں نے ابھی شروع کر دیا ہے تو وہ ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے۔ اللہ کرے یہ گورنمنٹ سکولز میں بھی ہو، وہاں پہ نہیں تھا، پرائیویٹ سکولز میں وہاں پہ بھی نہیں تھا، تو اب اگر یہ انہوں نے شروع کر دیا تو وہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ مجھے اور آپ کو ٹھیک، اپریشیٹ کرنا پڑے گا اس کو کہ الحمدللہ قرآن تعلیم انہوں نے شروع کر دی ہے، آپ دین کے قریب آ گئے ہیں۔ ٹھیک، اسلامیات کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھیں تو کیا کیا انہوں نے کہ اسلامیات کو سائنس میں بھی انکلوڈ کیا ہے، اسلامیات کو سوشل اسٹڈیز میں بھی انکلوڈ کیا ہے۔ انہوں نے اسلامیات کو، دینی تعلیم کو ہر سبجیکٹ کے اندر ایز ریفرنس یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ سائن کہ ہم دین کو اور اپنا جو لینگویج ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سائڈ آف اسٹوری ہے۔
جو سیکنڈ سائڈ آف ادر سائڈ آف اسٹوری ہے وہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، چائنا، جاپان، یہ ساری بہت ٹاپ لیول کنٹریز ہیں، اور دے بین لیڈرس. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں بہت زیادہ اپنا ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا، اس لیول پہ لانا پڑے گا کہ ہم جو چیز اردو میں، اگر ہم اتنا ڈیئرنگ اسٹیپ لے رہے ہیں، اردو میں سکھا رہے ہیں، تو ہمارا بچہ کہیں خدا نخواستہ اردو میڈیم کا ہو کے نہ رہ جائے، کیونکہ اس سے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہمارے بچے کو ملٹی لنگول ہوگا، جیسے اس کو چائنیز بھی آتی ہوگی، ہم ڈومیننٹ ہیں چائنا سے، اس کو جاپنیز بھی آتی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ادر سائڈ آف کنٹری جاپان موجود ہے، اس کو انگلش اچھی آنی چاہیے کیونکہ انگریزوں کا غلبہ ہمارے اوپر رہا ہے. تو آپ اگر اتنی ملٹی لینگویج کریں گے تو اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں گے، آپ برٹش ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، وہاں پہ آپ کو جرمن پڑھائی جاتی ہے، فرینچ پڑھائی جاتی ہے، ڈچ پڑھائی جاتی ہے. وہاں بالکل پہ ٹھیک ہو گیا، چائنیز کا اتنا ٹھیک ہو گیا رواج صاحب، بالکل صحیح بات کی ہے. یہی چیز ہے کہ ہم انٹرنیشنل کنٹریز کو فالو کرتے کرتے ہم کہیں اس دوڑ میں مزید پیچھے نہ رہ جائیں اردو اسٹینڈرڈ کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی تھی مدارس کے حوالے سے، تو مدارس کو کیسے پابند کیا جائے گا سیم اسٹینڈرڈ کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی یہ مدارس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سوال سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ انٹرمنگل چیزیں ہیں کہ مدارس کے اندر تعلیم، قرآن کی ریلیجیس تعلیم ہماری ہوتی تھی. ہمیں جب پڑھایا جاتا تھا اسلامیات، ایک ہمارا ایک سمجھے سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کبھی ہماری لائف کے اندر اس طریقے سے امپلیمنٹیشن کے لیے کبھی اقدامات نہیں کیے گئے. پریکٹیکلی کیسے ہوا؟ اب 12ویں کلاس تک جو ہے آپ کے اوپر یہ لازمی ہے کہ آپ کی اسلامیات کی جو ایک ٹریڈیشنلی ہماری ٹیچنگ ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اس کے علاوہ 200 حدیث، یہ میں آج بڑے مزے کی بات کے بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ان کو بتائی جائیں گی. اب یہ ہے آپ کی جو بیسیکلی پرابلم آ رہی ہے کہ سنت رسول کا سننے کے لیے تو ہم نے بڑے واقعات سنے ہیں، لیکن اس کی اپنی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ اگر آپ کو سکھائی جا رہی ہے تو وہ تو ہمارے آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پوری دنیا کے لیے کی مثال ہے. بے شک، ٹھیک ہے. اب وہ ان کے اقدامات ہیں، جو ان کی پریکٹیکل لائف تھی، اسی کی تو امپلیمنٹیشن اگر آپ کو پہلے ارلی سٹیج میں مل جائے تو آپ کو کتنی بڑی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے نعمت ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کو بچوں کے ذہن میں شروع سے ڈالیں کہ یار یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو کیا اس سے بہتری نہیں آئے گی؟ کیا اس سے بہتر میری بات سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں ہم مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ اسکولوں میں لائے جائے تو شاید بہتری کی طرف جا سکے. لیکن مجھے مدارس کے حوالے سے بتائیے گا، ٹائم بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں مدارس کی ایک ٹیچنگ جب آپ کی ان اسکولوں اور کلچرز میں آ رہی ہے تو کیا ان اسکولوں کی جو چیزیں ہماری آلریڈی مدارس میں امپلیمنٹڈ تھی؟ ہوتا ہے کہ ہم پروجیکٹ بڑے غلط طریقے سے کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. مدارس کے اندر یہ چیزیں پہلے بھی پڑھائی جا رہی تھی، فزکس تھی، کیمسٹری تھی، میتھس تھی، لیکن وہ ایک امپلیمنٹیشن ان کی اس طریقے سے ہوئی کہ وہ صرف دین کے ہو کے رہ گئے، وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کے رہ گئے. اب ایسا ہے کہ ان کے لیے میک شور کیا گیا، جو ابھی یہ ساری اس ڈبیٹ ہو رہی تھی، ان کے اندر مدارس کے پورے ایک تنظیمیں موجود تھیں جنہوں نے آن بورڈ ہو کے یہ سارا کام کیا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہاں ایک مدعا اس میں آتا ہے کہ جو ہماری مینورٹیز ہے ان کو تھوڑا سا اس پہ ایشو تھا کہ یار یہ آپ ہماری جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اس کا کیا کر رہے ہیں. تو وہ بھی پارٹ انکلوڈ کیا گیا ہے کہ 5 ہماری جو مائنر کمیونٹیز ہیں ان کے اپنے سبجیکٹس ایز اے کورس ان کے ساتھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ریلیجس، دیکھیں ریلیجس کوئی بھی ہو اس کی بیسک ٹیچنگ تو سیم ہوتی ہے کہ یار آپ نے ٹھیک کام کرنے ہیں، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، آپ نے بیسک تھیم ہوتی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے وہی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ ایک قوم بلڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو یہ امیر اور غریب کی ڈبیٹ مت بنائیں، اس کو آپ ڈبیٹ بنائیں اچھا پاکستانی، برا پاکستانی. تو اچھا پاکستانی کون ہے؟ جب اس کو بتایا جائے گا یار یہ راستہ ہوگا، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ کرپشن نہیں کرنی. جو برا پاکستانی وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اچھا پاکستانی ملک میں آپ کی اسے وزیر اعظم بنا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم سکھائیں لوگوں کو پہلے دن سے کہ یار پیسہ لے کے کام ہوتا ہے جی، فائلوں کے ٹائر لگانے پڑتے ہیں جی، یہ کرنا. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہماری تھنکنگ، ہم اس کو آکورڈ سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو سسٹم ایک لے کے آیا جا رہا ہے گریجولی یہ مدارس پر بھی امپلیمنٹیشن اس کا کیا جائے گا؟ بالکل ہوگا سر. اور اس کے میں ایک سیکنڈ، ہمارے مدارس کے بچے جو ہے ہمارے بچے ہیں نا، ہماری قوم ہے. اس سے پہلے ہم جب ان کی بات کرتے تھے اور یہ باہر سے جو لوگ فنڈنگ کر کے، جو لوگ ایک سائیکولوجیکلی ان کو ٹرین کر کے جس طرح بھی وہ معاملات ہوتے تھے، جیسے گھر بنا آپ ان کو آپ سرکل میں لے کے آئیں ان کو اور فیل لائے کہ ہمارے اپنے بچے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. محترمہ بالکل آخری لمحات ہے، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اس کو ہرڈلز بننے کے بجائے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جائے؟ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنس تمام کو گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس میں میرا گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی یہ سجیشن ہے، پرائیویٹ اسکولز والوں کا تو ایک اسٹینڈرڈ آلریڈی بنا ہوا ہے،
گورنمنٹ کو اپنا امپروو کر کے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ کا ہے اس کو لو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو گورنمنٹ سکولز ہیں اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں تھوڑی سی یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس میں اردو کو بالکل پس پردہ رکھ دیا گیا ہے، جو کہ ہماری قومی زبان ہے۔ آپ ایک اردو کلاس کے جو پرائیویٹ سکولز کے جو بچہ میٹرک لیول کا اے لیول او لیول کے بچے کو بٹھائیں اور ایک 4th اسٹینڈرڈ کے گورنمنٹ کے بچے کو بٹھائیں تو وہ اردو 4th اسٹینڈرڈ کا بچہ زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکے گا۔ پرائیویٹ سکولز کو یہ چاہیے کہ اپنے دینی جو ہیں اس کو بھی ساتھ سلیبس کو، اسلامیات کو، جیسے چودھری صاحب نے بھی کہا، شامل کرنا چاہیے، اور اپنی نیشنل لینگویج کو امپروو کریں، اس کو بالکل امپروو کریں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ایک خول چڑھا رکھا ہے کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے، اگر انگلش نہ سیکھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو وہ فورن جتنے بھی کنٹریز ہیں، آپ سعودیہ میں کے بھی جب آتے ہیں یہاں پہ تو وہ بھی انگلش نہیں عربی کا وہ اس کو پریفرنس دیتے ہیں۔ تمام بیرون ممالک جو ہیں، چائنا والے اگزامپل یہ دے چکے ہیں پہلے بھی، وہ بھی اپنی جو ان کی قومی زبان ہے اس کو وہ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اس چیز کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کمپلیکس میں شکار ہیں۔ بیسیکلی وہ پراؤڈ فیل نہیں کرتے کہ وی آر پاکستانی اور اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، اس چیز کو نہیں۔ پرائیویٹ تمام اسکولوں کے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ بولی بھی انگلش آتی ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن ایز اے لینگویج لیا جائے اور اردو کو پروموٹ کیا جائے، اور ان کو مذہب سے وہ دور دور تک آشنا نہیں ہے جو پرائیویٹ وہ تو بڑی اچھی کاوش ہے اس حوالے سے کہ جب مدارس میں بھی اور اسکولوں میں اگر یہ چیز انٹروڈیوس کروائی۔ ڈاکٹر صاحب آخری چیز بتائیے گا، گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے اس میں فوری طور پر؟ آپ نے کہا کہ یہ ون سائڈ اسٹوری ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے، بٹ سیکنڈ سائڈ اسٹوری اگر دیکھی جائے تو اس میں نقائص اور پرابلمس ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت گورنمنٹ کو سلولی کیسے مینیج کرنا چاہیے یا اس میں کیسے امپرومنٹ لانی چاہیے تاکہ یہ چیزیں ڈائجسٹ ہو سکیں؟ فی الحال ڈائجسٹ شاید نہیں ہو رہی۔ وہ شاہ جی ہے ایسا کہ تینوں سیکٹرز نا کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ مدرسہ جو ہے وہ دینی تعلیم میں بہت آگے ہے تو انگلش اور سائنس کو کمپرومائز کر رہا ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن ہے تو وہ انگلش میں اور سائنس میں آگے ہے تو وہ اردو کو کمپرومائز کر رہا ہے۔ وہ گورنمنٹ ایجوکیشن لے لیں تو وہاں پہ آپ اردو میں زیادہ کر رہے ہیں تو باقی چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو اینڈ آف دا ڈے اٹس بگ ٹرائنگل وچ ہیز ٹو بی کمبائنڈ۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک ہی کام یہ کر سکتے ہیں جی کہ سارے جو لوور اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ہائی کریں، اور جو یکساں تعلیمی نظام کو جو کانسیپٹ ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تھرو آؤٹ دا سیکٹر۔ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کو اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، تاکہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم اگر کوآپریٹ کرتا ہے پراپرلی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت تیزی سے بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک جگہ پہ لا سکیں گے۔ جو کنٹریز بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی ہیں جناب، اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، اور یہ جو یکساں تعلیمی نظام ہے یہ اللہ کرے ہو جائے تو دنیا میں ہماری رسپیکٹ ایجوکیشن لیول میں، جیسے HEC ہماری رسپیکٹ آج گین کر چکی ہے الحمدللہ دنیا بھر میں، اسی طرح سے آج آپ دیکھ لیں ان کے آرٹیکل پاکستان کے کووڈ کے بیچ میں پاکستان کے آرٹیکل ریسرچ آرٹیکل دنیا میں نمبر 2 پر ہیں، وچ از اے ویری گڈ سائن ماشاء اللہ الحمدللہ کہ ہم اتنے اچھے ہیں۔ جب HEC اور ریسرچ اتنی دور چلی گئی ہے، یکساں تعلیم نظام گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک آ جائے تو دنیا ہماری ایجوکیشن کو بہت اچھے سے لے گی اور ہماری رسپیکٹ بڑھے گی اوور آل انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ۔ جو سب آخری چیز تمام لوگوں کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنس کو، پرائیویٹ اسکولس کو کمپرومائز کرنا ہوگا، باقی سب کو بھی کمپرومائز کرنا ہوگا، ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی، ان کو شاید کچھ برداشت کرنی ہوگی۔ سندھ حکومت کو پرابلم ہے، سندھ حکومت کو کیا پرابلم، وہ کیوں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سندھ حکومت کا یہ ایشو یہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم حقیقی اپوزیشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہر اچھے کام کی بھی اپوزیشن کرنی ہے، برے کام میں تو وہ شامل ہی ہوتے ہیں نا، سب سے آگے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف رہے گی۔ یہ جتنی دیر خان صاحب 5 سال بھی رہیں گے، سندھ تو ادروائز بھی دیکھیں جو کوالیفیکیشن ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے میں وہ سندھ پورے سے پاکستان مراد سے پیچھے ہے، سندھ کے، اگر وہ امپروو کریں گے تو ایک اچھی میں چیز ہے۔ سندھ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی عوام کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے لوگوں کی بات نہیں کر لیڈرشپ کی بات کر رہا، رہے ہیں۔ میں ان کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے ادھر جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی سندھ میں جا کے حالت دیکھیں ان کی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستان کا، ان کو کتنا ڈپرائیوڈ کیا۔ ایسے ہی پنجاب کے حصے بھی ہیں، انہی لوگوں نے رکھا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے ان کو مواقع دے دیے، یہ ہماری عوام پڑھ گئی، یہ لکھ گئی، یہ آگے آ گئی، تو ہمارا بھٹوزم نہیں بکنا، ہمارا شریف اعظم نہیں بکنا، ہمارا ملال اعظم نہیں بکنا، تو یہ ملک کی ایک بدقسمتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ تینوں مہمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کے حوالے سے ڈیٹیل جو کنفیوژن تھی وہ دور کی۔ سندھ حکومت حقیقی اپوزیشن کر رہی ہے، کچھ
चूरन उन्होंने बेचना था, जब तक बिक सकता है वो बिकता रहेगा, तब्दीली लाई जा रही है, ये चूरन बिकना बंद हो जाएंगे, तब्दीली आ सकती है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया इस हवाले से कि चूँकि ट्रायंगल है, तीनों अपने अपने ऑन पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मज़ीद करें, होप फॉर दी बेस्ट, अल्लाह करे ये बेहतरी आए और आनी चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर इसको स्लोली और ग्रेजुअली इम्प्रूव किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और जिस तरीके से चौधरी साहब ने बात की है कि मदारिस में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और किया जाएगा और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है सून, ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त मदारिस के हवाले से कुछ लोगों, कुछ एलिमेंट्स की वजह से जो बदनामी हुई है उसको शायद हम रीस्टोर करने में कामयाब हो सकें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।